नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानी दानिश्वरों, तज़किया निगारों, तालिब इल्मों, बेटों, बेटियों, किसानों, मेहनत कशों, मज़दूरों, रेडी बानों, रिक्शा ड्राइवरों, अस्सलामु अलैकुम। आप दोस्त भी बार बार सोचते होंगे कि मैं आपको इन अलकाबात से नवाजता हूँ, इन अलकाबात से पुकारता हूँ। मेरा मिशन ही यही है कि मुझे महकूमों को इकट्ठा करना है, मुझे मुफलसों को इकट्ठा करना है, मुझे बेरोज़गारों को इकट्ठा करना है, मुझे बेतालीम लोगों को इकट्ठा करना है, जो इंसाफ से महरूम है उन लोगों को इकट्ठा करना है। इसलिए ये तबकात जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, मैं इनसे ही मुखातिब होता रहता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे इनकलाबी साथियों, दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है, वो चाहे PDM की तरफ से हो, वो चाहे हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से हो, इमरान खान साहब की तरफ से हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से हो, ये तमाम सियासी इंतशार आखिर कर क्या रहा है, इसकी आउटकम क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। माशी तौर पे, सियासी तौर पे, हर फ्रंट में पाकिस्तान तनाज़ुली की तरफ बढ़ रहा है। और ये लोग क्या खेल रहे हैं? इक़्तिदार इक़्तिदार। इनकी जंग गरीबों के लिए नहीं है, इनकी जंग महकूमों के लिए नहीं है, इनकी जंग सिर्फ इस्लामाबाद की कुर्सी के लिए है। एक इक़्तिदार वाले लोग हैं, उनके वज़रा हैं, उनके मशीरान हैं, उनके साथी हैं और उनके आशिक भी हैं। ये ज़रा गौर से मेरे लफ्ज़ पे तवज्जो दें कि उनके आशिक भी हैं। ये तमाम लोग इस्लामाबाद की कुर्सी पे चूँकि बराजमान हैं, बैठे हुए हैं, कब्ज़ा किए हुए हैं, ये लोग अपने कब्ज़े को बरकरार रखना चाहते हैं। अब PDM क्या चाहती है? PDM भी यही जदोजहद कर रही है। वो चाहे 9 पार्टियां मिलें, चाहे 11 पार्टियां मिलें, चाहे 7 पार्टियां मिलें, जो इक़्तिदार से बाहर लोग हैं वो भी इक़्तिदार की जंग खेल रहे हैं। गोया के पाकिस्तान में इक़्तिदार वाले हों या अपोजिशन वाले हों, ये इक़्तिदार की रस्साकशी में मुब्तला है। इक़्तिदार के लिए रस्से को खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ। जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? गौर से सुनिएगा मेरी बात को मेरे प्यारों, इनकलाबी साथियों, दोस्तों, जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप लोग कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। इन लोगों के दोनों तरफ, इक़्तिदार की तरफ भी और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ भी, दोनों तरफ आशिक मौजूद हैं। ये दोनों ही तबकात महबूब हैं उन आशिकों के। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि महबूब, माशूक अपने आशिक बदला करते हैं, मगर पाकिस्तान का यहाँ भी अलमिया अजीब है कि आशिक अपने महबूबों को बदल रहे हैं, आशिक अपने माशूकों को बदल रहे हैं। कभी अलफ को माशूक बनाते हैं, कभी बे को महबूब बनाते हैं। ये सिलसिला चल रहा है और ये जो इक़्तिदार की रस्साकशी है, ये इसी का शाखसाना है। पाकिस्तान, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी कल मैं सुन रहा था कि सोशल मीडिया पे अवाम गालियां देती है। अवाम गालियां क्यों नहीं देगी? अवाम को तालीम से आपने महरूम रखा, आपने माश से उन्हें महरूम रखा, आपने बेरोज़गारी से उन्हें नवाजा, आपने बेइंसाफ़ी की, आपने कानून की हुक्मरानी कायम नहीं की। जब ये तमाम अनासर मिलकर किसी मुआशरे को जन्म देते हैं, तो उस माशरे में छोटे तबके के पास गालियां देने के अलावा रास्ता क्या रहता है? पढ़े लिखे लोग,
کل حامد میر کے پروگرام میں بات کر رہے تھے، ہماری سوسائٹی میں گالیوں کا رواج ہو گیا ہے۔ او بھائی، اصل محرکات کی طرف دیکھیں، جب آپ اصل محرکات کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک طبقہ اشرافی ہے جس نے پاکستان کے 90% طبقے کو محروم رکھا ہے بنیادی ضروریات زندگی سے، انہیں انصاف سے محروم رکھا ہے۔ اپنی جاگیرداری، اپنی سرمایہ داری کو قائم رکھنے کے لیے جو کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اس معاشرے کے باقی ماندہ لوگ جن کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ انصاف تو انہیں ملتا نہیں، عدالتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، انتظامیہ اس کے ساتھ نہیں ہے، پولیس ان کی بات نہیں سنتی، تو وہ گالیاں دیں گے اور کیا دیں گے آپ کو وہ تحفے میں کوئی بہت اچھے الفاظ سے نہیں نوازیں گے۔ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب ذرا غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کی آواز سنیں۔ کل جب آپ اقتدار میں نہیں تھے تو کیا کر رہے تھے؟ جلسے، جلوس، امپائر کی انگلی اٹھنے کا اشارہ دیکھ رہے تھے۔ پی ٹی وی پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ کفن بردار جلوس کس نے نکالے تھے؟ آپ کی آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے جو آپ نے اسمبلیوں کے بارے میں کہی تھی۔ ان اسمبلیوں کے بارے میں جو الیکٹڈ نمائندے تھے، ان کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا تھا مجھے یاد ہے، عوام بھی نہیں بھولی، عوام کو بھی یاد ہے۔ اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، فیصلے جلسے جلوسوں سے ہوں گے، اسمبلی میں ہم عدم اعتماد نہیں لائیں گے۔ آج وہی کچھ جو آپ نے بویا تھا، جو فصل آپ نے بوئی تھی، اسے کاٹنا ہوگا، کاٹنا پڑ رہا ہے آپ کو۔ آج آپ کو یاد آیا کہ نہیں اسمبلی سے عدم اعتماد کریں؟ ایک حکومت کو چلتا کرنا ہے تو آپ کو اسمبلی میں عدم اعتماد پیش کرنا پڑے گی۔ کل تو آپ اس کی نفی کر رہے تھے، کل تو آپ جلسے جلوس کر رہے تھے، کل آپ پہ کسی نے لاٹھی چارج نہیں کیا۔ یہ آج آپ کو یاد آیا جمہوریت کا راگ؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے آج بتانا شروع ہوئے ہیں آپ۔ لاٹھی چارج آپ کر رہے ہیں، کنٹینر آپ لگا رہے ہیں، پانی آپ چھوڑ رہے ہیں، اپوزیشن کو بند گلی میں آپ دھکیل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ نے جو بویا تھا وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ آپ تو کہتے تھے 500 آدمی کھڑا کر دینا۔ مجھے اللہ کو گواہ بنا کر کہو کہ آپ کے سامنے کتنے آدمی احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی لانگ مارچ آنا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، میں دیکھوں گا آپ کا ضمیر کتنا زندہ ہے، آپ کتنی جلدی وزارت عظمیٰ کی کرسی چھوڑتے ہیں۔ آپ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کسی کے معشوق رہیں گے، کسی کے محبوب رہیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے تو دیکھا ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کنٹینر میں بے ملکی نواب کی طرح آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے پھرتے تھے، آپ کیا بیانات جاری کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں میری چشمدید ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں، آج اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں برا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کیوں پریشانی کا شکار ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا جس وقت آپ یہ بیج بو رہے تھے، بجلی کے بل پھاڑ رہے تھے، سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی باتیں کرتے تھے، اس وقت ایک لیڈر کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے معاشرہ بنانا ہے، میں نے قوم کو ایک جگہ پہ مجتمع کرنا ہے، انہیں متحد کرنا ہے، ان کے درمیان نفرتیں نہیں پیدا کرنی، ڈنڈا سوٹا اٹھانے کی بات نہیں کرنی۔ یہ آپ کو اس وقت سمجھ نہیں تھی، آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اس وقت بھی ایک الیکٹڈ حکومت تھی، مجھے پتہ ہے، آپ کہیں نہ کہیں، میں کہتا ہوں اس وقت بھی عاشقوں کی حکومت تھی، ان کے محبوبوں کی حکومت تھی۔ میں کہتا ہوں آپ رسا کشی، اقتدار کی رسا کشی سے کھیل رہے ہیں۔ آپ کو سڑکوں کی بجائے اس وقت بھی اسمبلی میں عدم اعتماد لانا چاہیے تھا، اگر آج آپ کا موقف یہ ہے۔ میری آپ سے اتنی گزارش ہے، اور اس کے آگے پی ڈی ایم والوں سے گزارش ہے، وہ بھی جو کچھ آج کر رہے ہیں، وہ بھی جو اگلے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو بو رہے ہیں
کل یہی فصل انہیں بھی کاٹنی پڑے گی۔ پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ آج ہو گیا ہے کہ کوئی بھی پریشر گروپ جیسے آپ نے کیا تھا وہ سڑکوں پہ آ جائے، حکومت پہ دباؤ ڈالے، حکومت کو چلتا کرے، یہ جمہوریت آپ کی بن گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس بات کا حامی ہوں کہ جمہوریت کے معنی یہ ہیں اسمبلی میں بات کریں، مگر آپ نے کبھی کی تھی؟ آپ تو اسمبلی کو گالیاں دیتے تھے، آپ تو اسمبلی کو وہ کچھ کہتے تھے، سمیت آپ کے شیخ رشید صاحب، سمیت آپ کے اور بڑے بڑے لیڈر۔ میں کہتا ہوں آپ اقتدار لگے ہوئے ہیں۔ ایک نے لاہور میں اشتہار لگائے ہوئے ہیں، چلو چلو 13 کو مینار پاکستان۔ آپ کی ٹیم نے پورے لاہور کو اشتہاروں میں جڑ کے رکھ دیا ہے، احتساب، لوٹ مار، بس 2 ہی نعرے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس سلیکٹڈ کا نعرہ ہے، آپ کے پاس چور چور، ڈاکو ڈاکو، لوٹ مار کا نعرہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس عوامی محاذ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کو روٹی دینے کے لیے، عوام کو تعلیم دینے کے لیے، عوام کو روزگار دینے کے لیے، پاکستان کو استحکام بخشنے کے لیے آپ نے کیا ہے؟ صنعت کا پہیہ جام، معیشت آپ کی جام۔ مجھے مت بتائیے گا افراط زر ایسا ہو گیا، انفلیشن یہ ہو گیا۔ وہ آپ کے روپے کی قدر یہ ہے کہ 165 روپے کا ڈالر ہے۔ آپ کی قیمت یہ ہے کہ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں آہستہ آہستہ کم کریں گے، جب غریب مر جائے گا تب مہنگائی آپ کم کریں گے۔ جب غریب مر جائے گا تو اس کے معنی ہے طلب کم ہو جائے گی۔ جب طلب کم ہو جائے گی تو آپ خود بخود ہی آپ کہیں گے ہم نے مہنگائی ختم کر دی۔ ایسا نہیں کرتے میرے بھائی۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا آپ سے، پی ڈی ایم والوں سے کہہ دیا۔ پاکستان انقلابی پارٹی ہم نے کیوں بنائی، کس لیے بنائی؟ میں اس سے پہلے کہ ان مقاصد کا ذکر کروں، میں چاہتا کیا ہوں؟ میری آپ سے ایک ہی خواہش ہے میرے بھائیوں، دوستوں، محکوموں، مفلسوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد، آپ کی آئندہ نسلیں اس گندی اشرافیہ سے پاک ہو، اس ظالم اشرافیہ سے آزاد ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو روزگار ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و امان کی بہتر صورتحال ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ تمام پاکستانی ریاستی شہریوں کو بنیادی ضروریات زندگی ملیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو انصاف ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کو تعلیم ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کو طبی سہولتیں ملیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک اس فرسودہ نظام کی یہ پیداوار اشرافیہ اس ملک میں رہے گی، یہ اقتدار کھیلتے رہیں گے۔ آپ ان تمام چیزوں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے محروم ہی رہیں گے۔ اس کے لیے آپ کو متحد ہونا ہے، آپ کو احتجاج کرنا ہے، آپ کو باہر نکلنا ہے، آپ کو اپنی زنجیریں توڑنی پڑیں گی جو ہم نے ان کی غلامی کی پہن رکھی ہیں۔ ہمیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ہر طرح سے ان سے آزاد کرنا ہے، انہیں باوقار، باعزت زندگی دینی ہے۔ یہ یقیناً آپ سب کی خواہشات ہیں۔ اس کے لیے میں نے، میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں انقلابی پارٹی کو قائم کریں۔ انقلابی پارٹی ہے کیا؟ انقلابی پارٹی میرا بیٹا روایتی سیاستدانوں والی پارٹی نہیں ہے، یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ غریبوں کے لیے پارٹی ہے، یہ محروموں کے لیے پارٹی ہے، یہ محکوموں کی پارٹی ہے، یہ مفلسوں کی پارٹی ہے۔ میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو ایک ایسی قیادت ملے جو اقتدار نہ کھیلے، بلکہ آپ کو اس فرسودہ نظام سے، اس اشرافیہ سے، یہ 5-7% ہے، 10% ہوں گے، ان سے آزادی ملے، ہر قسم کے مافیا سے آپ کو آزادی ملے، ہر شہری کو بلا امتیاز حقوق حاصل ہوں، قانون کی حکمرانی ہو، ضروریات زندگی میسر ہوں، تعلیم ملے، آپ کا بچہ بھی اسی وردی میں اسکول جائے، وہی سلیبس پڑھے،
اسی طرح اسکول سے ڈگری حاصل کرے جس طرح کسی بہت زیادہ امیر کا بچہ کرے۔ یہ کیا ہے ایچیسن کالج اور پرائمری اسکول؟ انشاءاللہ تعالی میں اپنا نظام دے رہا ہوں، اپنے نظام پہ بات کر رہا ہوں، آپ کو بتاؤں گا جب میں تعلیم کے شعبے میں آؤں گا کہ میں کس طرح کی تعلیم پاکستان میں حقائق کے مبنی، سچ پہ مبنی، یہ نہیں کہ مفاداتی۔ یہ لوگ جتنے بھی فرسودہ نظام کی پیداوار ہیں یہ آپ کے لیے قانون سازی نہیں کریں گے، یہ نئے بنائیں گے تو اپنے تحفظ کے لیے، یہ قانون سازی کریں گے تو اپنے تحفظ کے لیے، اپنی بچوں کے تحفظ کے لیے، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ مجھے بتائیے، ابھی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ جو ڈس ایبلڈ لوگ ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، انہیں 2000 روپے مہینہ عمران خان صاحب کی حکومت دے گی۔ میں کم از کم انہیں نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ 2000 روپیہ لیتے ہوئے کم از کم مجھے تو شرم آئے گی۔ دینے والے کو آئے یا نہ آئے، مجھے تو آئے گی۔ میں آپ سے ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، آئیے مل کر، متحد ہو کر، مکے کی طرح یک جان ہو کر، ایک زبان ہو کر یہ اقتدار والوں سے جان چھڑائیں۔ ہم ایک ایسی پارٹی جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے آزمائیے گا، اسے دیکھیے گا، اس کے نعرے کھوکھلے نہیں ہوں گے۔ یہ سرسبز باغ آپ کو سبز باغ نہیں دکھائیں گے، بلکہ پاکستان کے کھیتوں کو انشاءاللہ تعالی سرسبز کر کے دکھائیں گے، پاکستان میں معاشی پہیہ چلا کے دکھائیں گے، پاکستان میں انفلیشن کو ختم کر کے بتائیں گے، پاکستان میں مہنگائی اگر رہی تو قوت خرید کو بڑھائیں گے، نہیں تو مہنگائی کو کم کریں گے۔ بجلی کے بلوں سے جتنے ناجائز ٹیکسز ہیں جو گورنمنٹ لیتی ہے، اللہ تللے اڑاتی ہے، اپنے لوگوں کو ترقیاتی فنڈ کے نام پہ رشوت سے نوازتی ہے، یہ سب بند ہو جائے گا۔ آپ سے سوئی گیس ہو، آپ سے بجلی ہو، کسی قسم کی بھی بلنگ ہو، ان پہ جتنے غیر ضروری ٹیکسز، لیوی کے نام پہ، جی ایس ٹی کے نام پہ، نہ جانے کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا۔ جب سمجھوں گا آپ کو بتاؤں گا، یہ تمام ٹیکسز آف ہوں گے۔ یونٹ ملے گا مجھے 25 روپے کا، 26 روپے کا آپ کو دیں گے۔ یونٹ ملے گا 8 روپے کا، آپ کو 9 روپے کا دیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ یونٹ تو نکل رہا ہے 8 روپے کا، آپ 1300 ٹیکس لگا کے ساتھ میں 800 روپے کی بجلی، 1300 روپے کے مختلف حکومت کے ٹیکسز، لائن لاسز کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے اللہ تللے بند ہونے چاہیے، بند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ دوستوں سے اپیل ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب مل کر، جو محروم طبقات ہیں، جو میری طرح غریب ہیں، جو میری طرح انصاف کے لٹے ہوئے لوگ ہیں، جو میری طرح انتظامیہ کے تھپڑ کھا رہے ہیں، جو میری طرح روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں، دوائی کو ترس رہے ہیں، سڑکوں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں، ہم سب لوگ پاکستان انقلابی پارٹی کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوں۔ جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک حوصلہ نہیں کریں گے، جب تک ہمت نہیں کریں گے، ایک دفعہ ہم سب کو مل کر یہ جتنے بیریئرز ہیں، جتنی زنجیریں ہیں، وہ اخلاقی ہیں، وہ سماجی ہیں، وہ سرمایہ داروں کی زبردستی کی ہیں، وہ کس طرح کی بھی ہیں، ہمیں سب کو توڑنا ہوگا۔ ان زنجیروں کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنی ہوگی، اپنے ضمیر کی، اپنی سوچ کی، اپنے اندر کی آواز کو سڑکوں پہ لانا ہوگا، اور سڑکوں پہ لا کر صرف یہاں پہ خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ آج جس بات کو میں کہنے سے گریز کرتا رہا ہوں، مجھے کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ رسہ کشی والوں نے، اقتدار کی جنگ لڑنے والوں نے، غریبوں کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ساتھیوں کے مفادات کے لیے، اپنے انویسٹروں کے مفادات کے لیے یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے، چاہے اس کا نام عمران خان کی حکومت ہو، چاہے اس کا نام پی ڈی ایم ہو، یہ جنگ آپس میں یہ لوگ لڑ رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں لڑ رہے۔
کاش یہ جنگ آپ کے لیے لڑی جاتی، آپ کے حقوق کے لیے لڑی جاتی، آپ کی بنیادی ضروریات کے لیے لڑی جاتی، آپ کے بچوں کو قانون کی حکمرانی کے سامنے ایک جیسا قائم رکھنے کے لیے کی جاتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ آپ بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ آپ دھڑا دھڑ پاکستان انقلابی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، پاکستان انقلابی پارٹی کو مضبوط بنائیں۔ یہ پارٹی آپ کی ہے، یہ پارٹی غریبوں کی ہے، یہ مجبوروں کی ہے، یہ محکوموں کی ہے۔ اس پارٹی کے جھنڈے تلے جب آپ متحد ہو کر، جب آپ اتنا متحد ہو جائیں گے، اتنی طاقت حاصل کر لیں گے افرادی قوت کی، مجھے ڈنڈے کی طاقت نہیں چاہیے، بندوق کی طاقت نہیں چاہیے، آواز کی طاقت چاہیے، مجھے حقوق کی طاقت چاہیے، مجھے آپ کے احتجاج کی طاقت چاہیے۔ انشاءاللہ جب یہ آپ طاقت فراہم کر دیں گے پاکستان انقلابی پارٹی کو، تو پاکستان انقلابی پارٹی ووٹ کے ذریعے نہیں، کوئی الیکشن کے ذریعے نہیں، کوئی یہ جو آج کل لگا ہوا ہے کہ ہم یہ ریفارمز کر رہے ہیں الیکٹرو سسٹم میں، اس کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں دنیا کی طرح، چند ممالک کی طرح ایک ایسا لانگ مارچ کیا جائے گا، ایک ایسے آپ کے احتجاج کو شکل اور رخ دی جائے گی کہ پاکستان میں یہ جو اشرافیہ آپ کے حقوق پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ کی کمائی ہوئی دولت کو اپنی تجوریوں میں بھر رہی ہے، اسے آپ کی طاقت کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ عوامی سیلاب میں اس طرح بہہ جائیں گے جیسے کہ بالعموم سیلاب میں تنکے بہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا بھی حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔